अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज बात होगी ज़र्ब-ए अज़ब की। ज़र्ब-ए अज़ब को 2 साल हो चुके हैं और इस हवाले से पिछले हफ्ते लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी जिसमें उन्होंने बताया कि ज़र्ब-ए अज़ब की कामयाबी कहां और किस किस तरीके से हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2 साल में खातिर-खा कामयाबी नजर आई है और जिसमें सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात थे उनमें खातिर-खा कमी नजर आई है। लेकिन आगे ये काम बाकी है और इसकी निशानदेही उस दिन प्रेस ब्रीफिंग में आसिम बाजवा साहब ने भी की। उन्होंने कहा नेशनल एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करना है और ये जो इस वक्त ऑपरेशन है दहशतगर्दी के खिलाफ और इंतहा पसंदी के खिलाफ उसको जारी रखना है। तो आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पर मजीद फोकस करने की ज़रूरत है। 2 बुनियादी इशूज़ हैं जिनको प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगा। एक तो ये कि क्या हम सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं या जो हमने इरादा किया था, जो हमने अज़म किया था कि हम इंतहा पसंदी के खिलाफ भी उसी तरह लड़ेंगे, वो भी उस हवाले से भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा, हमने ये भी कहा था कि हम उस पॉलिसी को अब खत्म कर देंगे, गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, और तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। क्या उस पॉलिसी पे भी अमल दरामद हो रहा है या नहीं। लेकिन बात करने से पहले मैं कुछ आदाद शुमार ज़र्ब-ए अज़ब के आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि पिछले हफ्ते बताए गए। जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इस ऑपरेशन की वो तो है ही, लेकिन उससे बड़ी कॉस्ट जो है वो हमने जवानों की शहादतों के जरिए पेश की है। 500 तकरीबन, इनफैक्ट जो एग्जैक्ट फिगर है वो 490 का है, जिसमें 490 जवान जो है वो शहीद हुए इस 2 साल के ज़र्ब-ए अज़ब ऑपरेशन में। दहशतगर्दों को जिनको हलाक किया गया उनकी तादाद 3500 है। दहशतगर्दों के ठिकाने जिनको तबाह किया गया 992, बारूदी मवाद 253 टन जो है बरामद किया गया। और इसके अलावा तकरीबन बताए कि अरबों रुपए भी हम जो है इस दहशतगर्दी की जंग में खर्च कर चुके हैं। 3600 किलोमीटर दहशतगर्दों का इलाका था, उनके कब्जे में इलाका था जिसको खाली करवाया गया। ये चंद वो आदाद व शुमार हैं जो कि हमारे सामने रखे गए थे। पैनल का तारुफ करवाऊं, मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हाली साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाली साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब मौजूद हैं। अमजद साहब आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, प्रोग्राम का आगाज़ अमजद शोएब साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। ये जो हमने कामयाबी देखी है ज़र्ब-ए अज़ब के ऑपरेशन में और हमने देखा है कि खातिर खा कमी नज़र आई है जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, सर टेम्परेरी हैं या आपके ख्याल में ये जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है वो प्रिवेल करेगी एक लंबे अरसे तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेहतरी तो कुछ न कुछ रहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने बहुत सारे नेटवर्क्स हैं उनको काउंटर किया। ख़ास तौर पे जैसे सेक्टेरियन टेररिज्म था बड़ा, वो चूँकि हमारे ही अपने उसके जो सेंटर थे, एपी सेंटर्स आप कह लीजिए, वो हमारे इलाकों में थे, तो उसको हमने बड़ी अच्छी तरह न्यूट्रलाइज़ किया। लेकिन ऐसे इश्यूज़, ऐसे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जिनकी वजह से ये कहना मुश्किल होगा कि आपने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे परमानेंटली दहशतगर्दी से निजात पा ली। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमने बहुत सारे ऐसे नुकात हैं हमारे नेशनल एक्शन प्लान के जिसके ऊपर अमल नहीं किया हमने, और वो नुकात उससे रिलेटेड हैं जहाँ हम दूररस नताइज हासिल करना चाहते थे। ख़ास तौर पे हम रेडिकलाइज करना चाहते हैं मदरसों को, सोसाइटियों को, उन पे अमल नहीं हुआ। सही। दूसरी तरफ ये है कि जो मुल्क के अंदर ही हमारा इकनॉमिक टेररिज्म था उसको भी हमने एड्रेस नहीं किया, क्योंकि उसमें पोलिटिकल रेजिस्टेंस बड़ा है और बेतहाशा पैसा खाया हुआ है और वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है गलत कामों के लिए। लेकिन टेरर फंडिंग का जिक्र जो है वो नेशनल एक्शन प्लान में भी किया हुआ था, लेकिन उसका चेक करने का इफेक्टिव जरिया नहीं है, उस पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। वो पैसा जो एक आपकी पैरेलल इकॉनमी चल रही है वो मौजूद है उसी तरह। तीसरा इशू आ जाता है अफ़गानिस्तान का। अब अफ़गानिस्तान में TTP, उमर खालिद खुरासानी नेटवर्क, ये लोग वहीं मौजूद हैं और चूँकि उस तरफ उनके खिलाफ कोई हो रहा तो अल्टीमेटली आपने बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो करनी है इफेक्टिवली। बॉर्डर मैनेजमेंट का दोनों ममालिक के दरमियान जब तक कोई एग्रीमेंट ना हो वो इफेक्टिवली की नहीं जा सकती। सही है। उस पर मसाइल हैं, उसके मैं समझता हूँ कि वो अफगानिस्तान उस पर आपके साथ तावन नहीं कर रहा और ना करेगा, जिसकी वजह से ये इशू हमेशा रहेगा। ठीक है, उसकी वजूहात क्या है? आज वक्त भी आया हुआ था, उस पर मैं जरा तफसील से भी बात करूंगा। एक इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे भी ले लूँ। एसएम हाली साहब, ये हमने इरादा किया था और अहद किया था कि हमने दहशतगर्दी के साथ साथ इंतहा पसंदी को भी खत्म करना है, और अगर इंतहा पसंदी मुल्क में खत्म नहीं की जाएगी तो शायद ये जो दहशतगर्दी के हमें अच्छे नताइज नजर आ रहे हैं
یہ شاید ایک لمبے عرصے تک پریویل نہ کرے, ایک ٹیمپریری ہوگا, جب تک فوج ہے, جب تک آپریشن ہو رہا ہے, تب تک نظر آئے گا امن. جب یہ چلے جائیں گے تو پھر امن ہمیں شاید نہ نظر آئے اس طریقے سے. نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہزادہ. بات یہ ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور اس کو آئیڈینٹیفائی تو آپ نے کر لیا کہ ہاں اسے ختم کرنا ہے, لیکن اس کے لیے آپ نے اقدامات کیا اٹھائے, یہ کوسچنیبل ہے. اور اس میں جو اصل جو پریشان کن بات یہ ہے کہ ضرب عزم جو ہے ایک کامیاب آپریشن ہے, اور اس میں آپ نے گنوائے لوگ, بہت قربانیاں دی گئی ہیں, اور قربانیاں یہ ایک چیز اور میں شاید ناظرین کو بتانا چاہوں آپ کی وساطت سے کہ پاکستان فوج کی یہ بہت بڑی قربانی یہ ہے کہ اس آپریشن میں پاکستان کے افسران کی جو ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, وہ ریشیو دنیا کے کسی بھی آپریشن میں زیادہ ہے بنسبت جوانوں کے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے باوجود جو انتہا پسندی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو فوج نے نہیں ٹیکل کرنا تھا, اس کو ہماری حکومت پاکستان نے کرنا تھا, لیکن اس کے اوپر خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. اور جب تک کہ اس میں بھی ذمہ داری وفاقی حکومت کی الگ ہے, صوبائی حکومتوں کی الگ ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں ایک جو فال بیک ہوا, بلکہ دو فال بیک ہوئے میجر آپریشن ضرب عزم کے. ایک آرمی پبلک سکول پشاور کے اوپر 16 دسمبر 2014 کو ہی بہت بڑا جو ہے انہوں نے ایک آپریشن کیا. اس کے بعد باچا خان یونیورسٹی کے اوپر. اور آرمی پبلک سکول والے حملے کو میں سمجھتا ہوں کہ اصولاً نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک جانب اگر ہم نے ضرب عزم کیا ہے تو اس کا فال بیک آنا تھا. چلو ہو گئی بات, لیکن اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہماری قوم کا 911 ہے, تو پوری قوم کو متحد ہو کر کے جیل ہو کر کے انتہا پسندی کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو سکا. اور اسی لیے یہ باچا خان یونیورسٹی کا بھی ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ آپ اس بڑے مسئلے کو حل نہیں کریں گے, یعنی کہ انتہا پسندی کو, تو ہم مار کھاتے رہیں. صحیح. اس میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس کے بعد بہت بات چیت بھی ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ایکشن بھی لیا گیا, خاص طور پہ پنجاب میں انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لاؤڈ سپیکر پہ بین لگائے گئے تھے. اگر کوئی ہیٹ سپیچ کا واقعہ تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, حراست میں لیا گیا, لیکن اس کے بعد وہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بھی اتنا ہی کام ہوا ہے جتنا اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ اصل مسئلہ تو دہشت گردی ہے, پہلے اس کو ٹیکل کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. انتہا پسندی کو بھی ساتھ ساتھ ہی ختم کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے ہاں دھماکے ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, تو وہی آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے ضرب عزب اور خیبر 1 خیبر 2 یہ کارروائیاں ہوئی ہیں. یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید اس کو مزید اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے, اور جو علاقے پہلے کلیئر ہو گئے تھے, باجوڑ کا ہے, مومند کا ہے, وہاں پہ سرکاری حکام, فوجی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے وہاں پر بھی ضرب عزب کی جو کمپین ہے, آپریشن ہے, اس کو چلایا جائے. ہمارے ہاں ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اتنے بے شمار ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کی توجہ پھر نہیں رہتی. ابھی جو یہ پاناما لیکس کا مسئلہ آیا, اس کے بعد ساری توجہ اس کی طرف بڑھ گئی, اور جو باقی معاملات تھے وہ پیچھے رہ گئے. تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک ایشو ہے کہ ترجیحات کا تعین کرنا ہے, حکومت کی توجہ برقرار رکھنی ہے. ابھی ایک اور جو مسئلہ ہے اور جو بہت ضروری ہے اس کو حل کرنا, وہ آئی ڈی پیز کا ہے, جو لوگ بے گھر ہوئے. تو ان میں سے کافی کی واپسی ہو گئی ہے, اور جو واپس گئے ہیں ان کی بھی کچھ مشکلات ہیں, جو نہیں گئے ان کی کافی مشکلات ہیں. جی اچھا, ایک چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں اس میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں کو, جن ایجنسیز کو کروا دیا گیا تھا, وہاں پہ بھی اب ضرب عزب کی ضرورت پڑے گی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہی تو سرکاری حکام کہہ رہے ہیں. ابھی خاص طور پہ مومن ایجنسی جو ہے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کافی ہو رہی ہے, اور جنہوں نے حکومت کا ساتھ دیا, جو امن کمیٹیاں بنی, جو لشکر بنے, جو اس کے اہم لوگ ہیں, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سوات میں بھی کافی ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو سرکاری حکام جب جرگے کرتے ہیں مومن میں یا باجوڑ میں, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ عوام نے تعاون نہیں کیا, اور جو وہاں پہ قبائلی عمائدین تعاون نہیں کریں گے, اگر یہ اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہوگی, بم دھماکے ہوں گے, تو وہاں پر بھی ضرب عزب کرنا پڑے گا.
اور اسی چیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ مطلب اگر آپ نے آپریشن کرنے کے بعد آپ نے ٹیریٹری تو گین کرنی، لیکن وہاں پہ اگر مستقل آپ نے امن رکھنا ہے تو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہوگی، جو آپ کی انتظامیہ ہوگی، اس نے اپنا رول ادا کرنا ہوگا. دیکھیں سب سے جو اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیرر کیمپس اور ان کے جو آماج گاہیں تھیں ان کو تو آپ نے تباہ کر دیا، لیکن جو ان کے لیڈر ہیں وہ تو حیات ہیں. سوات میں یہی ہوا، ملا فضل اللہ فرار ہو گئے، اور یہاں شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں دونوں جگہ یہی ہوا کہ انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں جا کر کے اور وہاں سے یہ آپریشنز کر رہے ہیں. سوات میں مسئلہ یہ ہوا کہ فوج نے تو اپنا کام دکھا دیا، اس کے بعد سول انتظامیہ کو آ کر کے سنبھالنا چاہیے تھا. یہ ان کا کام ہوتا ہے، پولیٹیکل ایجنٹ کا کام ہوتا ہے، فوج کا نہیں ہوتا. لیکن فوج کو مجبوراً اب سوات میں ایک کینٹونمنٹ بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور شمالی وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں بھائی. تو اس لیے یہ جو ہے گھوم پھر کر کے بات کی جاتی ہے کہ یہ مل کر کے پورے قوم اور سب سے زیادہ جو حکومت وقت ہے اس کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ابھی یہ حالی صاحب جو فرما رہے تھے امجد شوئی صاحب کہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی، لیکن پاکستان میں جب یہ ضرب عضب شروع ہوا ہے اور ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے، انڈین ایجنٹ پکڑا گیا، این ڈی ایس کے ایجنٹس یہاں سے پکڑے گئے، تو ہم کیا کہیں کہ صرف دہشت گردی انتہا پسندی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا پھر جو باہر ممالک کی یا دشمن ممالک کی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ کھینچ کے کارروائی کروا رہے ہیں؟ کیا میجر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے سامنے ایک جو بیان ہے آرمی چیف کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ فنڈنگ کرتی ہیں ان لوگوں کی، اور یہ میرے خیال سے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے اس پہ. بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت اندر ڈسسیٹسفیکشنز یا فالٹ لائنز ہوتی ہیں آپ کی انٹرنل، لیکن وہ آپ اندرونی طور پہ، جیسے ہر گھر میں کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو اندرونی طور پہ سالو کر لیتے ہیں. لیکن باہر کی ایجنسیز جو ہیں وہ یوزلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ ایسی فالٹ لائنز ہوں تو ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور ان میں وہ لیڈرشپ ڈھونڈتی ہیں، ان کو پھر وہ پمپ کرنا شروع کرتی ہیں. تو یہ ایک مطلب جہاں بھی کہیں پرابلم ہے، ٹربل ہے، وہ اس کے اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے دیکھیں گے تو یہی ہوسٹائل ایجنسیز جو ہیں انہوں نے اسی طرح کے کام کیے ہوں گے، ایکسپلائٹیشن کی ہوگی. اب اگر وہ نہ ہو تو آپ جب ایک آپریشن کرتے ہیں، وہ آپریشن آپ کا کامیاب ہوا تو پھر اس کی اس کامیابی کا ایک رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ پھر اس کے بعد امن رہنا چاہیے. لیکن اگر باہر سے پیسہ آتا رہے، ویپنز آتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ ابھی بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے جو کچھ کیا وہ وقتی طور پہ تو آپ کی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن پیچھے اس کو چلانے والے بھی موجود ہیں اور وہ چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ضرب عضب ہوا، مثال کے طور پہ آپ اگر نارتھ وزیرستان کو دیکھ لیں، یہاں آپریشن یہ بڑا میتھوڈیکلی کیا گیا ہے. اس آپریشن کی بہت ساری، حالانکہ ایک ایریا تھا لیکن اس کی فیزز کافی ہوئی، اور اب اس میں جو لاسٹ فیز ہے وہ آپ کومنگ فیز کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ چھوٹی موٹی پاکٹس اگر کہیں رہ بھی گئی ہیں تو ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوات میں، باجوڑ میں یا مومند ایجنسی میں اس طرح کام نہیں ہوا. وہاں ہم نے نیوٹرلائز کیا اور ہم نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، بھاگ گئے. اگر آپ نے صفائی کرنی ہے تو سروائیو جو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایلیمنٹس جو کہیں چھپ جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، آپ کو ان کو بھی نکالنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے باہر والا سسٹم یا باہر کی ہوسٹائل ایجنسیز کی ایکٹیویٹی روکنا تو افغانستان سے ریلیٹڈ ہے، لیکن انٹرنلی بھی آپ نے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کے یا افغانستان کے ایجنٹس اگر پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں تو یہ جو انتہا پسندی والا جو پہلو ہے اس کو ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایشو ہے ہی نہیں ہمارے لیے، تو سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ ایکسٹرنل تھریٹ کی وجہ سے. میں جو انٹرنل فالٹ لائن کی بات کرتا ہوں، یہ انٹرنل فالٹ لائن وہ یہی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کے ہاں کہیں نہ کہیں کچھ انتہا پسندی کا، جیسے سیکٹیرین تھی پرابلم. اب یہ لشکر جھنگوی وغیرہ تو پہلے سے موجود تھے جی، لیکن اگر انہوں نے لشکر جھنگوی نے ریاست پاکستان کے خلاف اگر ایک لگاتار جنگ شروع کرنی ہے تو ان کے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں. وہ پھر باہر سے ان کو ایجنسیز چاہیے جو ان کو ایک لمبے وقت کے لیے جنگ لڑوا سکیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کیا ہم نے اس پالیسی کو بھی ترک کر دیا ہے کہ اب کوئی گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ نہیں ہوگا، بلا تفریق جو ہے کارروائی ہوگی، کیونکہ اس سے ہماری فورن پالیسی بھی متاثر ہو سکتی ہے. اور حالیہ دور میں ہم نے دیکھے ایسے ایک دو واقعات ہوئے کہ پاکستان پہ پھر الزام لگائے کہ وہ کوششیں نہیں کی جا رہی جو کہ ہونی چاہیے. ایک بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات ہو رہی ہے ضرب عضب کے اچھے نتائج تو نظر آئے لیکن یہ سلسلہ ابھی جاری رہنا ہے اور اس پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، میرے خیال سے اس پر آپ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے ارادہ کیا تھا ضرب عضب شروع کرتے ہوئے اور جب نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا کہ بلا تفریق کارروائی ہوگی، کوئی گڈ طالبان، گڈ ٹیررسٹ نہیں ہوگا، سب دہشت گردی جتنی بھی تنظیمیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی،
کیا ایسا ہو رہا ہے یا ابھی بھی جو پاکستان کی ماضی کی پالیسی ہے اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو ٹرم ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اچھے اور برے طالبان، یہ پہلے ایسا ہوا کہ کچھ جو گروپ ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور فوج نے امن معاہدے کیے تھے. ان میں حافظ گل بہادر تھے شمالی وزیرستان میں، ان کے خلاف ابھی کارروائی ہوئی ہے، اس لیے وہ افغانستان فرار ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ملا نذیر تھے جو پھر ڈرون حملے میں مارے گئے، یہ وانا کے علاقے میں ساؤتھ وزیرستان میں. ان کے جانشین ہیں بہاول خان، تو ان کے ساتھ اب بھی امن معاہدہ ہے، وہاں پر کوئی فوجی کارروائی نہیں ہو رہی اور وہ لوگ حکومت سے تعاون کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ گروپ ہیں جن کا فوکس انڈیا ہے، تو اس میں پھر یہ کہا گیا کہ جیش محمد جس طرح ہے، لشکر طیبہ ہے، تو ان کے خلاف بھی میرے خیال میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی جس طرح شاید لوگوں کو امید تھی، اور وہ اس لیے بھی کہ وہ پاکستان کو فی الحال کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. میرے خیال میں ترجیح یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں پہلے ان سے نمٹا جائے اور سب سے اکٹھے جنگ نہ کی جائے، بلکہ کچھ کے ساتھ امن معاہدے کیے جائیں، کچھ کے خلاف جنگ کی جائے تاکہ یہ لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں. اس کے علاوہ پھر افغانستان کے طالبان کا مسئلہ ہے تو وہ افغان طالبان ہیں اور حقانی نیٹ ورک ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا تو پاکستان کے اندر جنگ شروع ہو جائے گی اور پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ایک دلیل یہ ہے کہ پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ ان افغان طالبان سے، یہ حقانی نیٹ ورک سے افغان حکومت کی بات چیت کروائی جائے، پاکستان یہ کردار ادا کرے. تو پاکستان نے ایک کام کرنا، یا تو بات چیت کروانی ہے یا پھر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو یہ دلیل دی جا رہی ہے، لیکن اس کا ظاہر ہے امریکہ کا جو اس کے بارے میں نقطۂ نظر ہے وہ مختلف ہے، یا افغان حکومت کی رائے مختلف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں رحیم اللہ یوسف صاحب، آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا اس وقت تو ہم بھی یہی سوچ رہے تھے اور میرے خیال سے ایک اس پہ کنسنسس تھا کہ تمام محاذ کو ایک ساتھ نہیں کھولا جا سکتا، اس لیے جو پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں ان پر پہلے کارروائی کی جائے اور پھر بعد میں جو ہے دوسروں سے بھی نمٹا جائے گا. لیکن کیا ہم وہیں پہ رک نہیں گئے؟ کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیش محمد یا لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، جو کہ بے شک شاید پاکستان میں حملے نہ کر رہے ہو لیکن پاکستان سے باہر جا کے ان پہ الزام لگتے ہیں کہ وہ حملے کر رہے ہیں. تو کیا وہیں پہ رک نہیں گئے یا آگے بڑھنے کا پلان ہے ہمارا؟ دیکھیں میرے خیال میں جو بنیادی ایک تھریٹ تھا جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، وہ مہم ابھی ختم نہیں ہوئی. ضرب عضب کی کارروائی اب بھی ہو رہی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ ختم تو نہیں ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سال کے آخر تک وہ ختم ہو جائے گی اور سارے بے گھر لوگ واپس چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں ابھی تک شاید وہیں پہ آپ کہہ رہے ہیں رکے ہوئے ہیں، یا اگر میں کہوں تو یہ کہ ابھی وہ کارروائی جاری ہے، شاید رکے نہیں ہے لیکن وہ تھریٹ کچھ کم ہو گیا ہے، مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. میں عبد شعیب صاحب، یہ ظاہر سی بات ہے ہماری فورن پالیسی کو بھی افیکٹ کرتی ہے یہ چیزیں. ابھی آپ نے دیکھا جو F-16 کا معاملہ تھا اور امریکہ نے ایک دفعہ پھر وہاں پہ کانگریس نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ پاکستان حقانی نیٹ ورکس کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے، کچھ افغان گروپس کے جو ہے ابھی بھی حمایتی ہیں، تو لہٰذا وہ جو ہم ان کو ایڈ دینا چاہ رہے تھے $70 کروڑ میں سے، وہ ایڈ ہم نہیں دیں گے، خریدنا ہے تو آپ نے خود خریدے. تو یہ فورن پالیسی کو بھی افیکٹ کرتی ہے. کیا بات یہ ہے، ان کی بات ٹھیک ہے؟ آپ بتاؤں جی، الزام پاکستان پہ ہے کہ آپ دوگلی پالیسی رکھی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دوگلی نہیں ہے بلکہ باقی حضرات کی، باقی ممالک کی دوگلی ہے. امریکہ کی دوگلی نہیں ہے کہ سارا کام پاکستان سے لیا اور لا کے انڈیا کو وہاں بٹھا دیا. ہم نے کیا نہیں کیا؟ افغانستان میں پیر نہیں رکھ سکتا تھا امریکہ اگر ہم اپنے ہوائی اڈے نہ دیتے، اپنے رستے نہ دیتے، اپنی بندرگاہ نہ اس کو استعمال کرنے دیتے، اور اس کی لاجسٹک اتنی عرصے تک نہ سپورٹ کر دیں کہ فوج نہیں وہاں قائم رہ سکتی، بیٹھی رہ سکتی تھی. لیکن یہ دوگلی پالیسی انہوں نے چلائی پہلے دن سے، اور ہماری کمزوری کہ ہم نے اس کو چیلنج، جب ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے ہم اس وقت ان کو آنکھیں دکھا سکتے تھے کہ جی آپ یا تو ہم سے رستہ لے رہے ہیں تو ہماری بات سمجھیں، اور اگر آپ نہیں تو پھر انڈیا سے جا کے کام کرائیں. اب وہ اس وقت ہم نے نہیں کیا. ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہم نے افغان طالبان میں سے جو کراس کر کے پاکستان میں آئے ان کو ہم نے ان لیڈروں کو پکڑایا امریکہ کے ہاتھ. ان کا سفیر جس کو امیونٹی حاصل تھی وہ بھی اٹھا کے ان کو دے دیا.
دوگلا پن تو یہ آپ سوچیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ تو شاید کیا دوگلا پن، ان کے ساتھ تو کسی کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے اٹھا کے وہ بھی پکڑا دیا. لیکن اچھا اب سنیے، یہ تھوڑی سی پرانی بات ہوگی نا، جب ہم یہ خود کہتے ہیں آپ کو اس وقت سے الزام کا منہ دیکھنا پڑا. یہ الزام آپ کے اوپر انڈیا نے رکھوایا اور اس وقت سے شروع ہوا گڈ اور بیڈ کا. ہم نے گڈ اور بیڈ نہیں کیا تھا، ہمیں 2005 میں جا کے احساس ہوا کہ گڈ اور بیڈ تو یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھا کے انڈینز کو وہاں بٹھا دیا، ہمارے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. اور ہمارے اپنے طالبان جو تھے، جن کو آپ ٹی ٹی پی کہتے ہیں، وہ پہلے ٹی ٹی پی نہیں تھی، ہم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ آپ افغانستان نہیں جائیں گے. وہ ہمیں یہ جواب دیتے تھے کہ اگر سوویت یونین حملہ کرے تو آپ کہتے ہیں جہاد ہے، اگر امریکہ حملہ کرے افغانستان پہ تو جہاد نہیں ہے. لیکن جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا شعیب صاحب کہ ہم جو ہے بلا تفریق کارروائی کریں گے، تو کیا ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے لوگ کیا پالیسی اپنی میری بات سنیے، یہ چیزیں ساری ریلیونٹ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. آپ بے وقوف ہوں گے پرلے درجے کے کہ اگر آپ صرف خود اپنے طور پہ یک طرفہ یہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ سے زیادہ کوئی، میں سمجھتا ہوں، اپنے مفادات کو ضائع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر آپ یک طرفہ کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں. آج میں پہلی تو بات یہ ہے کہ افغان طالبان میں سے اب فائٹنگ مشینری ان کی یا ان کا انفراسٹرکچر یہاں ہے ہی نہیں. ہم نے اپنی سرزمین سے نکال دیا. جو نارتھ وزیرستان میں سے وہ نکل گئے. اب بات رہ گئی ان کے لیڈرز کی. ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے جیسے کوئٹہ شورا کہتے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھی فیصلے کر رہی ہے. کیا قطر میں بیٹھی ایک شورا وہاں آفس نہیں چلا رہی جو پراپر آفس ریکگنائزڈ، جس کو آپ امارت افغانستان کا کہتے ہیں آفس، جو ایک جھنڈا اپنا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. ایران میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں. ملا منصور اختر 2 مہینے وہاں رہ کے اپنی فیملی وہاں شفٹ کر گیا ہوا ہے. سب جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو ایک انڈین پروگرام کے تحت پریشرائز کیا جا رہا ہے. اچھا، اب F-16 والا معاملہ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ انڈین لابی نے ان کو جو ہے اس بات پہ کنونس کیا ہے کہ F-16 جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں، انڈیا کے خلاف ہے. F-16 دیتے ہیں، دے نہیں دیتے نہ دیں، آپ کو مرتے نہیں جہاں 8 تھے اس میں کیا آپ تھا. لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ آپ کو امریکیوں کا پتہ لگ گیا کہ امریکہ یہاں بیٹھا ہے، کام آپ سے لینا ہے، مفادات انڈیا کے نگہداشت کرنی ہے. تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، آج اگر افغانی طالبان کے آپ لیڈرز کو نکالتے ہیں، ان کے پاس بہت جگہیں جانے کی، وہ ایران چلے جائیں گے، ان کو 100 دفعہ ویلکم کیا جائے گا. لیکن اگر وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ مل گئے تو انڈیا ان کو بھی استعمال کرے گا آپ کے خلاف. آپ یہ چاہتے ہیں، جو سرتاج عزیز صاحب نے بیان دیا ہے وہی چیز ہے کہ آپ گند ادھر کریٹ کرتے ہیں، جنگ پاکستان کی سرزمین پہ لڑنا چاہتے ہیں. یعنی ہم ہر قسم کے طالبان جو ہیں ان کو اپنے خلاف کر لیں، اور ہمیں ثبوت چاہیے. اگر آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لے افغانستان، جس طرح ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کیا تھا، تو افغانستان پابند ہوگا ٹی ٹی پی کے خلاف ہمیں انفارمیشن دینے میں. ہم افغانی طالبان کے بارے میں کریں گے. ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تو کرتے نہیں، آپ سے یک طرفہ کہتے ہیں کہ آپ دوگلا. حالی صاحب مجھے یہ بات بتائیں، کیونکہ کل یہ جو انٹرویو دیا ہے سرتاج عزیز صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا انفراسٹرکچر جو بھی تھا پاکستان سے وہ تباہ کر دیا، چاہے وہ افغانی ہو یا افغان طالبان کے جتنے بھی گروپس ہوں، اور اب یہ افغانستان میں ہے. اور پاکستان اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی جنگ ہم پاکستان کی سرزمین پہ لڑیں، جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہم نہیں چاہ سکتے. آپ کے خیال میں سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ان کا کہ ختم کیا ہے ہم نے پالیسی کو؟ سرتاج عزیز صاحب نے بہت دلیرانہ بات کی ہے، پہلی دفعہ اچھی، اور یہ 100% درست ہے. ہم نے نہ صرف ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، ہم نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہماری سرزمین سے نکل جائیں. اور اس وقت افغانستان میں تحریک طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ دندناتی پھر رہی ہے، اور ان کا کنٹرول ہے افغانستان کے اوپر. افغان حکومت کا تو کنٹرول شاید کابل یا اکا دکا جگہ کے اوپر ہے، ورنہ 60% جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں. وہ اپنی مرضی کی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن الزام پاکستان کے سر پہ دھرا جا رہا ہے. اور اوپر سے ہم سے یہ جو ہے توقع کی جاتی ہے کہ ہم ان کے لیڈرشپ کو لا کر کے ان سے گفتگو کرائیں گے. جو آخری کوارٹریلیٹرل کوارڈینیشن گروپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں آپ نے دیکھ لیا تماشا کہ افغانستان اور امریکہ ایک جانب تھے، چین اور پاکستان ایک جانب تھے. اور یہ سارا کھیل جو تھا وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کا تھا کہ بھائی آپ ان کو پکڑ کے لے آئیں. آپ ہمیں ایک طرف کہتے ہو کہ ان کو مارو، پھر آپ کہتے ہو کہ ان کو گفتگو کے لیے لے کر کے آؤ. اور جیسا کہ امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر تو ہمیں ہر طرف سے بے وقوفی بنایا جا رہا ہے. اور یہ ہائی ٹائم تھا کہ سرتاج عزیز صاحب نے he is called a spade a spade. شہزاد، آپ کو بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی، اور رحیم صاحب بات کر رہے تھے اس پہ، جو لشکر طیبہ ہے اور دوسرا یہ جیش محمد ہے، ان کا بڑا عجیب سا قصہ ہے. ان کے اوپر الزامات ہیں بھارت کی طرف سے. آپ کے اپنے ملک میں کوئی الزام نہیں ہے. آپ کی عدالتیں کیسے سزا دیں گی ان کو؟
آپ ان کو پکڑ کے کیا لامحدود وقت کے لیے اندر بند کر کے رکھ سکتے ہیں؟ جو یونائٹڈ نیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کر دی، ان پہ پابندیاں لگ گئی ہوئی ہیں، ٹریول کی پابندی ہے، ان کے باقی ہم اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جو پٹھان کوٹ میں ہم نے ایف آئی آر بھی یہاں پہ درج کر دی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں ہم ثبوت کا انتظار کر رہے ہیں، ثبوت ملے تو کریں، اگر کوئی ثبوت ایسا ہوگا تو ایکشن ہوگا، اگر ثبوت نہیں ہوگا تو جیسے آپ کے وہاں پہ سمجھوتا ایکسپریس کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ بھی بیٹھے رہیں گے، آپ کو کیا پرابلم ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں اس پہ؟ ٹھیک ہے، ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے، بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم بات کریں ضرب عضب کے حوالے سے، اور بریک میں جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی اور بلا تفریق آپ کہہ رہے ہیں حالی صاحب کہ ہم یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ پرسیپشن چینج کرنے کے لیے جو میں نے بریک میں جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر یہاں سے ملا منصور اختر ڈرون اٹیک میں مارے جاتے ہیں تو دنیا بھر میں پھر ایک پرسیپشن یہ جاتا ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی پرانی پالیسی پہ ان کو تحفظ دے رہے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ ملا منصور اختر کو ان کی ڈرونز جو ہیں وہ ٹریک کر رہی تھیں، وہ ایران سے لے کر کے یہاں آیا اور یہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دانستہ طور پہ انتظار کیا کہ جیسے ہی وہ بارڈر کراس کرے گا نوشکی کے پاس آ کر کے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تاکہ الزام پاکستان کے 2 مہینے مارا وہ، مطلب یہ کہ ان کے پاس ساری سیٹلائٹ سب کچھ موجود ہو، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کون کس وقت کہاں کیا کھا رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے، تو اس وقت وہ نہیں مار سکتے۔ ڈیلیبریٹلی انہوں نے اس وقت جی بالکل، اس میں ایک فالٹ لائن جس کا آپ نے ذکر کیا تھا امجد شعیب صاحب نے، وہ بھی ہے کہ پاکستانی ٹریول ڈاکیومنٹس تھے اس کے پاس، یہ ہماری کمزوریاں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو بہت سارے دیکھیں ابھی یہاں پہ 16 لاکھ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ افغانیوں کے اپنے سارے تعلقات اندرخانی، ان کے اپنے لوگ اب ملازمتیں کر رہے ہیں ہمارے اداروں میں، کیونکہ ان کے پاس سب کے پاس شہریت یہاں کی بہت سارے لوگوں کے پاس، تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ پاسبلٹی تو موجود ہے کہ جعلی ڈاکومنٹس بن سکتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے نام سے بنی، ملا منصور اختر کے نام سے بنی تھی، تو اس وجہ سے یہ ایسے ایشوز تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ ساری دنیا ملا منصور اختر کو اگر جانتی تھی تبھی ڈرون انہوں نے مارا اس پہ اور ایکوریٹ مارا، اور 2 مہینے جب ادھر وہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت ان کو نہیں پتا تھا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ایک اور جو ہے میں ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی سینٹ کی کمیٹی کو یہ بریفنگ دی گئی تھی آئی بی چیف کی جانب سے کہ اسلامک اسٹیٹ کا بھی یہاں پہ ایک گروپ ہے اور کراچی میں اس گروپ کو پکڑا گیا ہے، اس نیٹ ورک کو ہم نے ختم کیا ہے، لیکن دوسری طرف چودھری نثار صاحب میرے خیال سے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی آرگنائزڈ اسٹرکچر اسلامک اسٹیٹ کا پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ آپ کی اطلاعات اس حوالے سے کیا ہے، اور اگر کوئی ہے ایسا نیٹ ورک ان کا تو اس پر ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ دیکھیں، بظاہر تو اسلامک اسٹیٹ کا پاکستان میں کوئی منظم گروہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہمیں معلوم نہیں ہوا، کوئی علاقہ ان کے قبضے میں نہیں ہے، کوئی ان کا پاکستان کے لیے امیر نہیں ہے، ایک ان کا امیر ہے وہ پورے خراسان کے خطے کے لیے ہے، پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا، تو وہ پاکستانی ہے حافظ سعید خان، لیکن وہ افغانستان میں ہے، اس کو اورکزئی ایجنسی میں شکست ہوئی تو وہ افغانستان فرار ہو گیا، لیکن یہ تو ظاہراً کچھ نہیں ہے، لیکن یہ خفیہ طور پر ایسے گروہ کام کرتے ہیں، یقیناً یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، کوئی ان سے متاثر ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تو پولیس یہ کہتی ہے کہ ایسے گروہ ہیں، کراچی میں ہیں یا کہیں اور ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ داعش کا کوئی ایسے منظم نیٹ ورک فی الحال نہیں ہے، اور افغانستان میں وہ بالکل کھلے عام موجود ہیں، خاص طور پہ ننگرہار کے صوبے میں جو ہماری خیبر ایجنسی سے ملتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ان کی پسپائی ہوئی ہے، جو یہاں سے پاکستانی طالبان یا افغان طالبان داعش میں شامل ہوئے تھے، ان میں سے کئی اہم لوگ مارے گئے، جو رہ گئے ہیں ان کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کے خلاف ڈرون حملے ہو رہے ہیں، افغان فوج کارروائی کر رہی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں فی الحال تو داعش کا کوئی یہاں پہ مستقبل نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ناراض ہیں تحریک طالبان پاکستان سے، تحریک طالبان افغانستان سے، مختلف تنظیموں میں جو لوگ ناراض ہیں تو وہ لوگ داعش میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ ان کا منظم سٹرکچر یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ حالی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی جو آج بھی بحث ہو رہی ہے اور وقت بھی آیا ہوا ہے افغانستان سے اس بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے، تو بڑا کیٹیگوریکلی اس دن عاصم باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اب کہ وہاں سے لوگ آئیں اور یہاں پہ وہ کارروائیاں کریں۔ 4 سدہ یونیورسٹی کی انہوں نے ایک مثال دی، اس میں مسئلہ کیا افغانستان کی طرف سے کیا ایشو ہے، وہ کیوں نہیں چاہ رہے کہ اس قسم کی بارڈر مینجمنٹ ہو؟ دیکھیں 2 باتیں اس میں، ایک تو ڈیورل لائن ایشو ہے،
ایک لمبا موضوع ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے یہ 1893 میں سر مورٹیمر ڈیورن اور امیر عبد الرحمان کے درمیان سائن ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر اس کو مان لیا گیا تھا. لیکن جب پاکستان بنا تو تب سے افغانستان یہ کہتا آ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ انہیریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ غیر ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قوم بستی ہے, پشتون قوم, وہ آدھے ادھر رہتے ہیں آدھے ادھر رہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا آنا جانا رہے, اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں یا وہاں پہ ان کے سہولیات نہیں موجود ہیں, وہ پشاور یا ان جگہوں پہ آ کر کے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں کچھ تجارت کے سلسلے میں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں, وہ نہیں چاہتے. اور افغانستان میں اس وقت جو ہے, معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی ہے اس کے اندر را کا انخلا موجود ہے, اور انہوں نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ اس بارڈر کے تھرو جو ہے, پورس بارڈر کے تھرو آپ کاروائی کرتے رہیں اور بھیجتے رہیں. جبکہ وہ الزام ہم پہ بھی یہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے دہشت گرد جا کے وہاں کاروائی کرتے ہیں. اگر اس الزام میں ذرہ برابر بھی صداقت ہوتی تو پھر یہ بارڈر مینجمنٹ تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی. بالکل, تو یہی تو دوغلا پن ہے کہ بھائی آپ ایک باڑ کھینچ دو, ایک پراپر مینجمنٹ کر لو, تو ادھر کا جو ہے دہشت گرد ادھر رہ جائیں گے, اگر خدا نخواستہ ادھر ہے تو وہ ادھر رہ جائیں گے, آپ جو ہے ان کو پکڑ کر کے کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے. تو آج جو گفتگو ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنا جو وفد بھیجا ہے اس میں ڈپٹی فارن منسٹر کو بھیجا ہے, اگر وہ کسی سینئر لیول کے بھیجتے تو پھر ذرا کچھ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. ہماری طرف سے جو ہے وہ اعزاز چودھری صاحب جو فارن سیکرٹری ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے. اب یہ یہاں سے گفتگو لے کر کے افغانستان جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم اس کو دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹالنے کی بات ہے, لیکن وقت آ گیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو بیٹھ کر اس مسئلے کے اوپر سر جوڑ کر کے اس کا حل نکالیں. ایک اور آپریشنل ایشو ہے جس میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے خاص طور پہ پاک افغان بارڈر کے پاس جو ملیٹنٹس ہیں وہ آ کے گھل مل جاتے ہیں وہاں کے لوکل آبادی میں. وہاں پہ پاکستان کی ملٹری پوسٹ وغیرہ بھی ہیں, ان جگہوں پہ ایئر اسٹرائک کرنا ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. کون لوکلز ہے, کون ملیٹنٹس ہے, اس ایشو کو کیسے جو ہے ڈیل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, اگر بارڈر کنٹرول ہو جائے اور موومنٹ رک جائے نا, تو پھر آپ اپنے اپنے علاقے میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. اب تو یہ ہے کہ چونکہ لوگ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کراس کر جاتے ہیں, پھر اپنی مرضی سے واپس آ جاتے ہیں. اگر یہ چیز کنٹرول ہو جائے تو پھر پاپولیشن کی موومنٹ رکے گی, تو آپ کو کسی حد تک ایک پرماننسی نظر آئے گی علاقوں میں, پھر آپ اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پکڑ لیں گے. صحیح. تو کنٹرول کرنے کا طریقہ سب سے پہلے اس میں ضروری امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ بارڈر کو آپ اپنے قابو میں کریں, ایک طرح کی آپ اپنی فورٹیفیکیشن کریں. ورنہ جو ضربے اس کے آپ کے جو اچیومنٹ ہے, جو آپ کے اس کے گینز ہیں, وہ پھر آپ کے رسک پہ ہیں کہ اگر آپ بارڈر مینجمنٹ نہیں کر سکتے تو وہ پھر 2 سال اس پہ ہو چکے ہیں. کنکلوڈنگ ریمارکس مجھے دیتے ہیں حالی صاحب آپ بھی اور امجد صاحب آپ بھی. 2 سال ہو چکے ہیں, ضرب عضب کو آگے جا کے اسی طرح جاری رہے گا, اس میں مزید تیزی آئے گی, اور حکومتوں نے کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیں, جو ملٹری نے اپنا کام کرنا تھا اس نے احسن طریقے سے کیا ہے اور کر رہی ہے, وہ جاری بھی رہے گا, اور وہ جاری رہے گا. لیکن حکومت کی پشت پناہی کی ضرورت ہے, اور حکومت اگر نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام جاری رکھے تبھی ہم اس افرید کو قابو میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے امجد صاحب. میں سمجھتا ہوں اس میں پولیٹیکل جو کمپرومائزز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. مجھے خاص طور پہ اندرونی طور پہ پرابلم نظر آتی ہے, جہاں آپ مختلف گروہ جو کہ فائنینشیل ارریگولیرٹیز اور ٹیررزم میں موجود ہیں, کر رہے ہیں کاروائیاں, ان کو پروٹیکشن موجود ہے, اور اس کے خلاف کسی کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے اس ملک میں کہ وہ اس کو اکراس دا بورڈ ہینڈل کرے, جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع, کیونکہ فنڈنگ کے بغیر یہ چیزیں ہوتی نہیں. صحیح. اس معاملے پہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, کیونکہ پہلے بھی امجد صاحب نے اس پہ ذکر کیا تھا, یہ جو فنڈنگ کا ایشو ہے اس کی روک تھام کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ بات تو بہت زیادہ ہوئی ہے, اور اس میں ٹیرر فنڈنگ کا جو ایشو ہے اس کو نیشنل ایکشن پلان میں بھی لکھا گیا تھا, لیکن اس پہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہوا نہیں ہے. ہاں بالکل, اس میں مزید کام کرنا باقی ہے, اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے اکثر کہتے ہیں کہ قوانین جو ہیں وہ کمزور ہیں یا ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں کافی یہ ہنڈی اور حوالہ کا کاروبار ہے, اس کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے لیکن وہ ناکافی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کی جو بارڈرز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بڑی پورس ہیں, بڑی غیر محفوظ ہیں. تو یہ بارڈر مینجمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو روکا جائے. اب آپ دیکھیں کہ صرف یہ 8 جگہ نہیں ہے جہاں پر بارڈر مینجمنٹ ہوگی, جہاں پہ طورخم ہے یا باقی جگہ ہیں. 235 ایسے راستے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو استعمال ہوتے ہیں. تو ہر جگہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بارڈر مینجمنٹ ہو رہی ہے جہاں پر آمد و رفت زیادہ ہے.
جہاں پہ اسمگلنگ زیادہ ہے, جہاں پہ ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب مزید اس کو آگے بڑھانا ہے. یہ ایک لمبے عرصے کا کام ہے, یہ کوئی فوری طور پر ممکن نہیں ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھ لوں, کیونکہ رحیم اللہ یوسف صاحب ابھی عاصم باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے جتنے بھی آپریشنز کیے ہیں اس وقت تو جاری ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. اس حوالے سے آپ نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں آپ نے شہباز تاثیر کے حوالے سے جو اس کی کڈنیپنگ کا تھا اس میں ذکر کیا تھا, تو اس میں آپ نے کہا تھا, اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی, لیکن کہیں پہ ہمیں شارٹ کمنگز بھی نظر آتی ہیں اور ان کے فیلئرز بھی نظر آتے ہیں, جس میں آپ نے خاص طور پہ کہا تھا کہ شہباز تاثیر کو اغوا کیا گیا, لاہور میں رکھا گیا, میرام شاہ میں رکھا گیا, لیکن اس کو ہماری ایجنسیز آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی, ٹریس نہیں کر سکی ان کو. تو یہ ناکامیابی ہے ہماری جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایسے کئی باتیں ہوتی ہیں جو کہ خفیہ رہتی ہیں اور ہم بھی ظاہر ہے نہیں چاہتے کہ ان چیزوں کو اجاگر کریں. اور پھر یہ ہے کہ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ خفیہ ادارے بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں, تخریبی کارروائیاں اس کو روکتے ہیں, اس کی بھی تشہیر نہیں ہوتی. تو یہ ہوتا ہے, کمزوریاں بھی ہیں, اس کی نشاندہی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا, یہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی کہ شہباز تاثیر یا علی حیدر گیلانی کو پنجاب میں رکھا گیا, پھر وزیرستان میں رکھا گیا اور ہمارے خفیہ اداروں کو پوری طرح خبر نہیں ہوئی یا ان کی رہائی کے لیے کوئی زیادہ کوشش نہیں ہوئی, اور دونوں رہا ہوئے افغانستان سے. اور سمجھ لیں کہ وہاں پہ ان کی قسمت اچھی تھی, ان کی رہائی ممکن ہوئی. تو یہ ناکامیاں بھی ہیں لیکن کامیابیاں بھی کافی ہیں, اور اکثر کامیابیاں ایسی ہیں جس کا ظاہر ہے نہ ہمیں نہ پوری قوم کو علم ہوتا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. رحیم اللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.